अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे लोगों का इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के दिन काफ़ी हो गए। नेक लोग हैं वो, सआदतमंद लोग हैं वो, जिन्होंने रमज़ान के रोज़े भी रखे और जैसे कुछ हो सका तरावी का अहतमाम किया, तिलावत भी करते रहे। हो सकता है कि बहुत से लोग 3-4 मरतबे कुरान ख़त्म कर दिए होंगे या कम से कम 2 मरतबे तो ख़त्म किए होंगे। और जो लोग के माना मतलब समझ के पढ़ना चाहते हैं वो हो सकता है कि सब पाव पारा तो पढ़े होंगे। जो कुछ करें अल्लाह ताला कबूल कर ले तो ये हमारी सआदतमंदी है। और अल्लाह ताला जल्द से जल्द परेशानियों को दूर करे, मस्जिदों के दरवाज़े खोल कर अल्लाह के बंदों को नमाज़ पढ़ने का मौका दे। बीमारी ख़त्म हो और मस्जिद के दरवाज़े खुले तो ठीक है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई, मस्जिद के दरवाज़े खुले तो फिर अंदेशा है कि सब बीमारी एक दूसरे को लगेगी। मस्जिद को जाते हुए भी एहतियात करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने बताया था कि इस वक्त कपड़े की दुकानें सब खुल गई, बड़े बड़े कपड़े की दुकानें खोल दी गई हैं। हमने कहा कि ये ईद हमारी सीधा सादा ईद, जो हमारे पास पुराने कपड़े अच्छे हैं वही पहनकर ईद मनाएंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे। ये पैसे उठा के कहीं भी गरीबों को इनको उनको दे के खुशी मनाएंगे हम कि अल्लाह ने हमको सदका खैरात की भी तौफीक दी। तो इसलिए कपड़ों के पीछे ना पड़िए, कपड़ों के पीछे पड़ेंगे तो बहुत मुसीबत। 27वीं रात आ रही है, बूंदी मिठाई के पीछे पड़ेंगे वो एक मुसीबत। इसलिए सीधा सादा ज़िंदगी गुजारिए। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कपड़े तैयार होते हैं, बड़ी मिलें हैं गुजरात में, अहमदाबाद में भी और सूरत में भी बहुत कपड़े वहीं से तैयार होते, बहुत बड़ी बड़ी मिलें हैं। और यहाँ साउथ में कोयम्बतूर लक्ष्मी मिल यहाँ है। इनकी ख़ास बात यह है, पूरे टेक्सटाइल मशीन जितने हैं इन सबको ये पुर्जे पार्ट्स सप्लाई करते, ये कोयम्बतूर से लक्ष्मी मिल वाले। अब देखिए कपड़े नहीं लेंगे तो कितना नुकसान होगा कपड़े वालों का। कपड़ों का व्यापार ख़त्म होगा, उससे वाबस्ता होंगे लाखों आदमी, उनका व्यापार ख़त्म होगा। फिर उसका मिल के अंदर काम करने वाले कितने लोग हैं, उनका काम ख़त्म होगा। कपड़े अगर तैयार नहीं होते तो रुई बो के रुई वाले परेशान कि हमारी रुई कौन ख़रीदेगा, कहाँ ख़रीदेगा। फिर उसी तरह कपड़ा सिलने वाले दर्जी, वो लोग परेशान होंगे। एक चीज़ पर असर पड़ा तो कितनी चीज़ों पर असर पड़ता। लिहाजा आपको चाहिए कि साहब कपड़े बाद में ख़रीदेंगे, जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो वो हो सकता है कि कपड़े सस्ते भी मिलेंगे। अभी तो कपड़े सस्ते नहीं मिलेंगे, बाद में हो सकता कपड़े सस्ते मिलें तब ख़रीदिए। अगर पैसा, इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत पैसे की है। ये कि एक पैसा आपको बचा के रखना है, ये कि एक लुक़मा बचा के खाना है। ऐसे करेंगे तो फिर ज़रा ये लॉकडाउन की पीरियड आसानी से गुजरेगी। इसलिए काम को 6 महीना 1 साल अभी लड़ना है इसके साथ। हम कब इसको पछाड़ेंगे, कब ये बीमारी हमसे ख़त्म होगी अल्लाह जानता, लेकिन असरात इसके जो है ना वो लगता है कि 6 महीने से 1 साल तक रहेंगे। इसलिए इसका ख्याल कीजिए। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अल्लाह किन बातों को पसंद करता है, उन बातों पर अमल करने से बंदा अल्लाह का महबूब और चहीता बन जाता है। बहुत सारी बातें बताई हमने आपको, आज जनरल तौर पर बता रहे कि साहब अल्लाह की खुशनुदी किस में है। कल तो हमने कहा कि माँ बाप की खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी, माँ बाप की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। तो इसी तरह रसूल की इत्तिबा फर्मा बरदारी करेंगे तो अल्लाह को रसूल की इताअत पसंद है। इसलिए अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा हमारे कामों की वजह से। अगर अल्लाह हम पर नज़र करम कर दे तो हम अल्लाह के महबूब और चहीते बन जाएंगे।
اس لیے کچھ آیتوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ حدیثوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے اندر فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول تم سے کہیں وہ سب کرو، اور جس کام سے اللہ کے رسول منع کر دیں اس کام کو چھوڑ دو، رک جاؤ۔ یہ جنرل بات۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کو اللہ نے کتنا پاور دیا، نبی کی بات اللہ کی بات، اس لیے کہ اللہ نے سورہ نجم کے اندر کہا وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنے خواہش سے نہیں بولتے، یہ وحی آتی ہے تو وہ بولتے ہیں۔ تو گیا اللہ کا رسول چھوٹی چھوٹی بات بھی جب تک اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کی طرف سے اشارہ نہیں ہوتا بتاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت، اللہ کے رسول کی باتوں سے محبت، اللہ کے رسول کی حدیثوں سے محبت، اللہ کے صحابہ سے محبت، اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت، اور اس طرح اللہ کے رسول کے خاندان والوں سے محبت، سب سے محبت پیدا ہوتی۔ تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہم کو اپنا محبوب بندہ بنائے گا، اس لیے ہم کو ہر چھوٹی بڑی سنت کا بھی خیال کرنا چاہیے، کھانے کی، پینے کی، اوڑھنے کی، پہننے کی، ساری چیزوں میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرماتے اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ اگر محمد ان سے کہو اگر تم اللہ کی سے محبت کرتے ہو تو میرے طریقے پر چل کے بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دو خوشخبری، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے، دو خوشخبری، ہمارے گناہوں کی معافی تلافی اور محبت اللہ کی لازم، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول کو نمونہ بنائیں، ان کو بنا کے جو کچھ اللہ کے رسول کرتے تھے ویسا کریں گے، کتنا ثواب ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یقیناً اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اچھا بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ جس کا ایمان ہے آخرت پر، اس پر، اور اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، تو وہ اللہ کے رسول کے نمونے کو اپنائے گا۔ کتنی بہترین بات ہے، اللہ کے رسول ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک دو چیزیں آتی ہیں جو ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی 4 سے زیادہ، 10 شادیاں کی، 11 شادیاں کی، لیکن ہم کو اللہ نے کہا کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی ایٹ اے ٹائم 4 بیوی کو رکھ سکتے، ایک مر گئی تو اور ایک کر لو، اور ایک مری تو اور ایک کر لو، ایسا تمہاری زوجیت میں رہنا چاہیے، 4 اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول اپنی زوجیت میں حضرت خدیجہ کے بعد رضی اللہ عنہ 10 بیویاں آپ کے ساتھ رہتی تھیں، تو یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ کے رسول 36 گھنٹے کا، 48 گھنٹے کا 100 میں وصال رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو ہے کہ ہر 16-17 گھنٹے میں، 15 گھنٹے 14 گھنٹے میں افطار کر لینا چاہیے۔ صحابہ کو خواہش ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا مت کرو جی، تم کو طاقت نہیں ہے، مجھے اللہ کی طرف سے طاقت ملتی ہے۔ تو یہ بھی سمجھے کہ 100 میں وصال، یہ بھی ہمارے لیے نمونہ۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، ورنہ تو اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول ہم کو پسند ہو جائیں، اللہ کے رسول کی ہر بات ہم کو پسند ہو جائے گی۔ کسی آدمی سے ہماری سخت دشمنی ہے، لڑائی ہے، یہ 10 لاکھ روپے کا معاملہ ہے، اب دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اب وہ فیصلہ مان لینا۔ اللہ کے رسول کے بعد فیصلہ لانے کے بعد
اس فیصلے میں ٹال مٹول نہیں کرنا، فوراً مان لینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما۔ تمہارے رب کی قسم، اللہ اکبر، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائیں، اور فیصلہ بھی خوشی سے ماننا، دل کی تنگی سے نہیں، جب چل کر یہ مومن ہو جاتے ہیں۔ ذرا بھی دل کے اندر تنگی نہیں ہونا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، ہر بات سے اللہ کے رسول کی ہم کو محبت ہو جانی چاہیے۔ ہمارے متعلق اللہ کے رسول جو بھی کہیں گے اس کو مان لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اتنی محبت اللہ کے رسول سے ہم کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے محبت تو اللہ سے محبت۔ ایک حدیث کے اندر یوں کہا گیا من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنتی۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والے قیامت کے جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لہٰذا محبت کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ خبردار، اللہ کے رسول کی مخالفت کرو گے، خبردار، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں کوئی عذاب دے گا، ورنہ تو آخرت میں بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کی بات کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ یا دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کے رسول کی ساری باتوں کو مانتے، عمل کرنے میں ذرا کوتاہی، غفلت، سستی ہو جاتی، لیکن سنت سے انکار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے نمونوں کا اپناتے، لیکن ایسا ہوتا ہے دیر ہو جاتی ہے تو سستی ہو جاتی ہے، اور کبھی نہیں کر پاتے زندگی بھر۔ آپ دیکھیں گے میرے خیال میں 100 میں 70 آدمی تو ایسے ہوں گے مسلمان جن کی داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی اللہ کے رسول کی سنت، آپ بھی سنت مانتے لیکن داڑھی رکھتے نہیں۔ کچھ تو مجبوری کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے کہ کمپنی میں اجازت نہیں ہے، کمپنی والے بولے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو تمہاری لیکن نوکری نہیں ہے۔ ایسی کچھ کسی کی مجبوری ہوگی، یا کسی کو کھجلی بیماری کوئی رہتی ہے اس کو ہوگی، ورنہ تو عام طور پر لوگ فیشن میں داڑھی نہیں رکھتے۔ جب سے انگریزوں نے لا کے ہمارے ملک کے اندر انگریزی تہذیب پھیلائی، اس وقت سے لے کے آج تک یہی معاملہ ہے کہ صاحب جا کے بہت ساری چیزیں پھیلا کے گیا، اس میں اپنا کلچر بھی ہم کو پھیلا کے چلا گیا۔ اللہ بچائے۔ اب حدیث کی طرف دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عرباض ابن ساریہ صحابی کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز ہوگی، اس کے بعد ہم کو ایسا واز بولے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور صاحب بہت دلوں کے اندر غم آ گیا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ایسے معلوم ہوتا کہ آپ کا آخری واز ہے کیا، کچھ نصیحت کیجیے نا اللہ کے رسول۔ کہا اچھا سنو، نصیحت سنو۔ نعم اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعت، جو بھی تمہارے لیڈر ہوں گے، بڑے ہوں گے، ان کی بات کو ماننا اور قبول کرنا، شریعت کے خلاف نہیں رہنا۔ یہ وَإِن تَأْمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ کہ تمہارا لیڈر نیگرو ہو، کالا آدمی، ناک چپٹی ہوگی، آنکھ چھوٹی ہوگی، لیڈر نا، بڑا نا، مسلمان ہے، اس کی بات ماننا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اور جو بھی زندہ رہے گا آئندہ بہت سارے فتنے دیکھے گا، لڑائی کے، جھگڑے کے، اس کے بہت فتنے دیکھے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ علیکم بسنتی،
جھگڑے اختلاف کے صورت میں میری سنت کو پکڑو، اس پر عمل کرو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو تو تمہارے گمراہی قریب نہیں آئے گی. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دیکھو دین میں نئی باتیں پیدا نہیں کرنا، دین کے اندر نئی باتیں پیدا نہیں کرنا، اس لیے کہ جو بھی بدعت ہوتی ہے، جو ہے بدعت ہوتی ہے وہ گناہ ہے، اور اس گناہوں کا انجام جہنم ہے. تو اللہ کے رسول کا نمونہ ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یابا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. سارے مسلمان جنت کو جائیں گے، میری امت کا ایک ایک آدمی جنت کو جائے گا مگر وہ جو جنت کو نہیں جانا چاہتا ہے. صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ایسا آدمی ہوگا جو جنت کو جانا نہیں چاہتا؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو میری باتوں پر عمل کرنے والا جنتی، میری باتوں پر عمل نہیں کرنے والا نافرمان جہنم میں جائے گا. نہیں بولے اللہ کے رسول، لیکن اس کا مطلب وہی نہ ہے. تو اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے سے جنت ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی خلاف ورزی کرنے سے آدمی جہنم کو چلے جاتا ہے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ تھے، اس میں سے ایک آدمی کھا رہا تھا. کیسے کھا رہا تھا؟ بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ جی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ پیو. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. تو لہٰذا وہ آدمی کھا رہا تھا الٹے ہاتھ سے. اللہ کے رسول نے کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. نہیں کھایا. کہا لا استطیع، مجھے سیدھے ہاتھ سے کھانے ہوتا نہیں. ہو سکتا ٹیک لگا کے بیٹھا بھی رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، اب تم کو طاقت ختم تمہاری. تو اس کا سیدھا ہاتھ گر گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہلا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، پورا شل ہو گیا. دیکھیں اللہ کے رسول کی ایک جملے پر اللہ نے کتنا سخت نوٹس لیا اور اس کے ہاتھ کو شل کر دیا. تو اللہ کبھی ڈائریکٹ عذاب دیتا اپنی طرف سے، اور کبھی نبیوں کی بددعا سے اس کے نافرمان بندوں کو اللہ سزا دیتا. ایسے بھی ہوتا. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ایک دوسرے لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سزا دیتا. ایسا اللہ تعالیٰ سزا دینے کی مختلف صورتیں ہیں. یہ سب دنیا کی سزائیں، دنیا کا عذاب. آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. عباد اللہ لتصبن صفوفکم او لیخالفن بین وجوہکم. اللہ کے بندو نماز میں صفیں سیدھی رکھو. اگر نہیں رکھے نا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا، تمہارے چہروں کو پھیر دے گا. اب پھیر دے کا ایک مطلب یہ ہے یہ ہمارا جو چہرہ ہے اسے نکال کر الٹا رکھ دیا. پیچھے سے کون آتا وہ دیکھے گا، سامنے سے کون آتا نہیں. ہم تو آنکھیں ہماری آنکھ میں ہیں، سامنے سے کون آتا کیا آتا دیکھتے. آنکھیں پیچھے رکھ دے تو کدھر چلنا ہے سامنے، آنکھ پیچھے ہے، گڑھے میں گرے گا، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، کتنی تکلیف ہوں گی نا. تو ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے میل ملاپ محبت ختم کر دے گا. نماز کو آتے کسی سے محبت نہیں، گفتگو نہیں، پوچھ نہیں، خیریت نہیں، کچھ نہیں. آئے نماز پڑھے نکل گئے.
ऐसे मत कीजिए, अजनबी बन के मत रहिए। आपके साथ रहने वालों से मोहब्बत भी कीजिए और उनके हाल चाल से भी वाकिफ़त रखिए। इसका हमको ख्याल करना बहुत अच्छा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम खाना खाओ तो बर्तन पोंछ के खाओ और हाथ को रुमाल में पोंछने से पहले चाट लो, उसके बाद ऐसा करो। अगर खाते वक्त कोई लुक़मा कोई थोड़ा गिर गया, उसे उठा के खा लो, शैतान के लिए नहीं छोड़ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इंसान के साथ शैतान हमेशा रहता, यहाँ तक कि जब खाना खाता तब भी शैतान खाता। बिस्मिल्लाह बोला तो शैतान नहीं खाता, लेकिन आपका लुक़मा गिर गया, फ़ौरन नहीं उठाए, शैतान खा लेता। ये जो वो होती हैं वायरस और इसी तरह बैक्टीरिया वगैरह, ये पैदा होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक मेन रीज़न ये है, हमारे जो खाने पीने की चीज़ें नाली में डालते और उन सब से वायरस पैदा होते, कीड़े पैदा होते और वो कीड़ों को पर भी निकल जाते, फिर वही कीड़े आके हमको मारते, तकलीफ़ देते और हमको काटते। तो लिहाजा ये एक लुक़मा भी अगर गिर गया तो उठा के खा लेना चाहिए। बिस्कुट का टुकड़ा गिर गया तो खा लेना चाहिए। आम तौर पर लोगों की ऐसी आदत होती है, ख़ासकर नॉन मुस्लिम की, अब उनको देख के मुसलमान भी करते हैं। ये बिस्कुट का डब्बा लेके दिया अपने बच्चे को, वो क्या किया, पूरा बिस्कुट नीचे गिरा दिया। अब अगर हम क्या करेंगे, वो बिस्कुट उठा के फूंक के खा लेंगे, नहीं तो बच्चे को खिलाएंगे। लेकिन आजकल लोग ऐसे नीचे गिर गए, हाँ मत खाओ मत खाओ, वो ख़राब हो गया, गलीज़ हो गया। देखो कैसे लोग हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो लिहाजा हमको चाहिए कि साहब अल्लाह के रसूल ने खाने पीने के मुतल्लिक़ जितने आदाब बताएं, उन सब का भी हमको ख्याल रखना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने ये सब बातें बताई कि शैतान तुम्हारे खाने में शरीक हो जाता है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो भी, और इसी तरह शैतान या खाने का कि कदर ना करे तो भी शैतान गिरने वाले लुक़मे को उठा के फ़ौरन खा लेता है और शैतान ताकतवर हो जाता है, खा खा के मोटू हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। कौन बनाए उसको ताकतवर, आप ही तो बताए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी हदीसों में बताया कि उंगली चाट कर खाओ, कोई चीज़ मत छोड़ो, यहाँ तक फरमाए। बहुत से लोग अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, खाने के बाद बर्तन धोकर उसका पानी पी लेते। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसको सुन्नत ना समझना चाहिए, नेकी समझना चाहिए, सवाब समझना चाहिए, सुन्नत नहीं समझना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल कभी प्लेट में पानी डाल के घोल के नहीं पिए, इसलिए हम सुन्नत इसको नहीं करेंगे कहेंगे। तो लिहाजा आदमी को चाहिए कि एक लुक़मा भी अगर गिर जाए नीचे, उसको उठाकर फूंक कर खा ले। आजकल हम लोग चूँकि वेस्टर्न कल्चर उसमें फंसे हुए हैं, कुछ भी हमको ख्याल नहीं उसका, बिस्कुट गिरे, खाना गिरे, कुछ भी गिरे तो उठा के नहीं खाते, उसी को उसके ऊपर चल चल के जाते, और पता नहीं वो खाना कितने कीड़ों में बदलेगा जो हमको आके डसेंगे, हमको आके काटेंगे। लिहाजा इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। खाने के वास्ते एक बात ये भी है कि जो लोग बुज़ुर्ग आदमी है ना, वो अगर खा के बचाए तो उनके शागिर्दों को चाहिए तबर्रुक समझ के उसको खा लें। कोई समझिए कि उस्ताद हैं, खाने बैठे, 2-3 लुक़मा खाए तो पेट भर गया उनका, अब खाने तबीयत नहीं चाहती, तो पानी भी है और सब खाना भी है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि सब खाने की कोशिश करें, खाने को ज़ाय ना करें, जो कुछ उसमें लग गया शैतान के लिए ना छोड़ें। शैतान हमेशा हमारे साथ रहता है, इसलिए इसका हमको ख्याल करना चाहिए। बहुत सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई हैं, लिहाजा उन बातों पर हमको अमल करना चाहिए। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं उन पर अमल करना चाहिए, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
دو طرح کی ہیں، ایک سنت عبادت اور سنت عادت۔ سنت عبادت جو کچھ اللہ کے رسول نے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہم کو سکھایا ہے وہ سب سنت عبادت ہے۔ نماز کی سنت ہے، کھانے کی سنت ہے، سب سونے کی سنت ہے۔ ایک ہے سنت عادت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کسی آدمی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، اس کو خواہش سے کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، سالن میں کدو ڈال کے پکاتے تو اللہ کے رسول کدو چن چن کے کھاتے۔ جو صحابی دیکھے وہ بھی ایسے ہی کیا، یہ تو سنت عادت۔ اسی طرح عادت ایسی ہوتی ہے، گرمی کے دن ہے تو عام طور پر آدمی کالر جو ہے کھلا رکھتا ہے، بٹن ہو تو بھی نہیں لگاتا تاکہ ٹھنڈک پہنچتے رہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کالر میں گھنڈی ہیں لیکن لگائے نہیں ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا پسند کرتے کیا، ہمیشہ میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے واقعہ پہلے سنایا ہے، وہ اس طرح کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو آ رہے تھے، راستے میں آپ کو استنجا کی پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اونٹنی کو بیٹھا کے پیشاب کیا، ہو گیا۔ اب عبداللہ بن عمر نے اس جگہ کو نوٹ کر لیا کہ اللہ کے رسول یہاں بیٹھ کر پیشاب کیے، تو عبداللہ بن عمر جب بھی مکے سے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے نا وہیں بیٹھتے، اونٹنی کو بیٹھاتے، پیشاب آیا تو بھی نہیں آیا تو بھی اس کو سنت سمجھتے تھے، بھی اللہ کے رسول یہاں بیٹھے نا اس لیے میں بھی یہاں بیٹھوں گا۔ ایسی کتنی سنتیں ہیں، چھوٹی چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ذات سے بھی محبت ہونا، اللہ کے رسول کی بات سے بھی محبت ہونا۔ یہ جو میلادی لوگ ہیں، اللہ کے رسول کی ذات سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کے دشمن نہیں ہے تو میلاد منانے والے۔ لہٰذا ہم نے کہا سنت عادت ہے، سنت عبادت ہے، یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، لہٰذا اس کا آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، گزر گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ جو دیکھ رہے ہیں نہ ہو آئندہ، کچھ مجبوری کی وجہ سے ادھر ادھر ہو رہے لوگ، اس لیے اس پروگرام کو آپ سمجھیے کہ اس رمضان کا آخری پروگرام ہے، اور اگر کوئی صورت ہوئی تو کسی طرح یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیا کیا باتیں پسند ہیں، اس کے آئندہ کوشش کریں گے۔ ایک پروگرام ہمارا تھا ایمان کی کمزوری جو ہم کو دیکھنے میں آتی ہے لوگوں کے اندر، اور دوسرا یہ ہے اس کے ریزن کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ ہم نے 22 چیزیں بتائی تھیں لوگوں کے اندر جو دین بے چارگی کی طرح پائی جاتی، دین کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور اس کا ریزن بھی 8 بتائے، 30 ہو گئے، اور اس کا علاج بتایا ہم نے 20 پوائنٹ میں، سب ملا کے 50 پوائنٹ ہیں۔ یہ صبح میں نشر ہوتا تھا، لیکن چونکہ آپ رات کا پروگرام 9:30 سے 10 تک سمجھے، 9:30 سے وہ سمجھے کہ سب پروگرام، چونکہ ہمارا یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، یہ صبح کا پروگرام شام میں 9:30 بجے انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، آپ اس کو توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ۔ اب سوال جواب کی کچھ باتیں ہیں، اس کے متعلق سوچئے۔ میں نے یہ گھر کرائے پہ دیا ہے اور اسی کرائے سے گھر چلتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے جو کرایہ دار ہیں ان کی کمپنی کرایہ دیتی ہے، اس مہینہ صرف آدھا کرایہ دے رہے ہیں، کیا کرایہ معاف کرنا صحیح ہے؟ معاف کرنا چاہیے نا، کمپنی کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور پھر اس کے لیبر یا اس کے ورکر آپ کے یہاں رہتے تھے، اب وہ بھی ہو سکتا بہار یو پی کے ہوں گے تو چلے گئے ہوں گے، گھر خالی بھی ہوگا، لیکن اتنے جلدی خالی نہیں کریں گے، کوشش کریں گے پھر سے ان سب کو بلانے کے لیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وہ آنا بھی چاہیں
4-6 महीना लगेगा। बिहार से, यूपी से, झारखंड से, बंगाल से सब आने के लिए 4-6 महीना लगेगा। अब कोई भी आना नहीं चाहता है, अपने अपने घर में, अपने अपने बस्ती में रहना चाहता है। दाल मिले, रोटी मिले, नमक मिले, पानी मिले, बस खा पी के वहीं रहना चाहता है। ये जो 30-35 दिन तक ये मज़दूर परेशान हुए, बीवी कहाँ, बच्चे कहाँ, ये लोग कहाँ, कितनी परेशानी। उनमें से कई लोग कहते हैं कि सब घर फ़ोन करता हूँ, सब मिलकर रोते, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। ऐसा हो गया था ना, एक धाचक उनके दिल में बैठ गई। इसलिए अब आएंगे भी क्या, अल्लाह को मालूम। आएंगे भी तो एक कंपनी में 1000 आदमी थे, अब मेरे ख्याल में 300 आदमी रहेंगे, 250 आदमी होंगे, 1/3 1/4 ही काम चलेगा। पता नहीं और क्या क्या आफतें मुसीबतें आने वाली हैं। लिहाजा माफ़ करने की आदत डालिए, माफ़ कीजिए। आधा किराया देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, वरना कुछ भी नहीं देते तो आप क्या करते, कहते भाई इस तरह का हो गया, हम जो अच्छी हालत में आपको किराया देते थे, अब हमारी हालत ख़राब है, अब किराया नहीं है, बिल्डिंग वापस ले लो, इसलिए माफ़ कीजिए। क्या लोग मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते, कुछ लोग मेरे पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते क्योंकि मैं मौज़े पर मसा करता हूँ। कहते हैं अपने मौज़े के बारे में नहीं थे, ये ऐसे मौज़े नबी के ज़माने में नहीं थे। तो बहरहाल आपको चाहिए कि साहब अगर मुख्तदी आपके ये समझते हैं कि साहब ऐसे मौज़े पर मसा नहीं होता, आप निकाल के पैर धो लीजिए। जमात को बचा कर रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो सब लोग आपके पीछे नमाज़ पढ़ना छोड़ देंगे तो आपकी जमात ही ख़त्म हो जाएगी, आपको अकेले नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। लिहाजा ऐसे लोग हैं तो आप कोई बात नहीं, मौज़े निकाल के वज़ू कर लीजिए। वैसे भी कोई आदमी वज़ू के बग़ैर नमाज़ पढ़ा दिया, नमाज़ पढ़ाने के बाद याद आया भाई मैं तो वज़ू नहीं किया था, सबकी नमाज़ हो जाएगी, लेकिन जो नहीं वज़ू किया उसकी नमाज़ नहीं होगी। वज़ू करके दोबारा नमाज वो पढ़ेगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एक मरतबे नमाज़ पढ़ाए, नमाज़ पढ़ाने के बाद उनको याद आया कि मुझे नहाना था ज़रूरी, मैं नहाया नहीं, नमाज़ पढ़ा दिया। बोले लोगों तुम्हारी नमाज़ हो गई, मेरी नमाज़ नहीं हुई, मैं नहा धो के फिर भी नमाज़ पढ़ूँगा। ऐसे वाक़यात मिलते हैं, मजबूरी की वजह से कुछ भी हो तो चलता है। तो लिहाजा आपके लिए हमारी नसीहत यही है, जमात को जोड़ कर रखिए, जमात के लोगों को मुंतशिर होने मत दीजिए। अगर कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं तो ठीक है, मौज़े निकाल दीजिए। अब अल्लाह के रसूल के ज़माने में ऐसे मौज़े नहीं थे, यकीनन ऐसे मौज़े नहीं थे, लेकिन खुफ थे उनके, वो चमड़े के जूते होते थे, वही पहन के चलते थे। वो खींच जाते थे, फट जाते थे, फिर भी जो है उसी में वो लोग मसा करते थे। 3 दिन 3 रात मुसाफिर के लिए, 1 दिन 1 रात मुकीम के लिए। ये मसा करना भी सुन्नत है, लेकिन कुछ लोग सुन्नत को पसंद नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई हरज की बात नहीं है। तजवीज़ सही न रहने के बावजूद इमामत कर सकते हैं, इमामत की ख्वाहिश है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो आदमी तजवीज़ से कुरान नहीं पढ़ता वो गुनहगार है। तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ना, इसलिए कि अरबी में कई से लफ्ज़ हैं, तजवीज़ से नहीं पढ़े तो उसका माना बदल जाता है। जैसे अलीम है, अलीम है, अलीम का मतलब बहुत कुछ जानने वाला, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बंदा बहुत कुछ जानने वाला, अलीम। अगर आइन नहीं करे, अलीम बोले दर्दनाक, अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब। देखिए आइन और हमज़ा बदलने से माने में कितना फ़र्क हो जाता है। आपको नमाज़ पढ़ाने की ख्वाहिश है तो अल्लाह ताला आपको इसका मौका दे, और आपको तजवीज़ सीख कर नमाज़ पढ़ने के भी अल्लाह तौफ़ीक़ दे और आसानी पैदा करे। तो लिहाजा ये कि साहब आप तजवीज़ के बग़ैर मत पढ़िए, तजवीज़ के साथ ही पढ़ना चाहिए।
کیا بیڑی سگریٹ پینے والے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ معلوم ہو کہ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینا، اللہ کے نیک بندوں کو زکوٰۃ دینا، وہ زکوٰۃ ملنے کے بعد آپ کے لیے دعا دیں گے۔ یہ بیڑی سگریٹ والے کیا دعا دیں گے؟ یہ تو آپ دیں گے زکوٰۃ ان کو تو روزانہ 20 بیڑی پینے والے 40 بیڑی پئیں گے۔ کہا صاحب رمضان میں ہمیشہ 3000 روپے ملتے، میں بیڑی سگریٹ خرید کے رکھ لیتا، آئندہ رمضان تک کام آتا، 5000 کا، 8000 کا، 10-20 ہزار کا خرید کے رکھ لیتے۔ تو لہذا بیڑی پینے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو، موج مستی کرنے والوں کو زکوٰۃ مت دیجیے، اللہ کے نیک بندوں کو زکوٰۃ دیجیے تاکہ وہ لوگ آپ کو دعا دے سکیں۔ خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے یا بعد میں؟ خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید جب 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اس کے بعد ہی کئی صحابہ جو ہے مکے سے نکل کے مدینہ کو آ کے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں خالد بن ولید بھی تھے اور ایک دوسرے صحابی تھے، ان کا نام تھا، یہ دوسرے صحابی کا جو بعد میں خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے اسلام قبول کیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی صحابہ تھے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید جتنی جنگوں میں شریک ہوئے کوئی بھی جنگ ہارے نہیں، اللہ کی مہربانی سے ان کو اللہ نے اتنی حکمت دی تھی، فوج کو کیسے کمانڈنگ کرنا، فوج کو کیسے کھڑا کرنا وہ جانتے تھے۔ یہ کتنی تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، کبھی وہ شہید نہیں ہوئے۔ ان کی تمنا تھی کہ مجھے شہادت ملے، لیکن اتنے بہادر، اتنے ہمت والے، اتنے طاقت والے کہ سارے لوگ اس سے شکست کھا گئے مگر ان کو ختم نہیں کر سکے خالد ابن ولید کو۔ تو لہٰذا بہت بڑے کمانڈر، بہت بڑے سپہ سالار تھے یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ، مکے سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ بچانے کے لیے بخاری کی حدیث 6596 کی دلیل دیتے ہیں، مال نصاب کو پہنچنے سے تقسیم کر کے۔ یہ بخیل لوگ ایسے کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پہلے آپ کو دیا تھا میں کہ بعض لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، جیسے بیوی ہے 200 گرام، اس کے پاس زیور ہیں، اب اس کو 5 گرام دینا ہے، دل نہیں آتا، 5 گرام کی قیمت 2000 روپیہ نہیں 20,000 روپیہ ہے، 1 گرام سونا 4000 کا ہے، تو اتنا دیں کیسا آئے گا؟ 11 مہینے 10 مہینے ہوتے بیوی کیا کرتی؟ پورے زیور اٹھا کے شوہر کو دیتی، لو جی مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے زیور کی، میں پورے زیور تم نہ دے ڈالی بس۔ اب شوہر کو آج ملا زیور، آج سے حساب کر کے آئندہ رمضان کے 14 تاریخ کو زکوٰۃ دیں گے وہ، ہے نا، ابھی ملا ان کو۔ اب یہ کیا کرتے، 2-3 مہینہ رکھ کے بیوی کو دے دیتے، یہ مہینہ تو ہی اٹھا لے مجھے نہیں چاہیے، یہ جو زیور عورتیں پہنتے مرد تھوڑی پہنتے، ایسا کر کے ان کو یہ واپس کر دیتے۔ یہ کنجوسی ہے، بخیلی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا کرتے تھے۔ وہ اس طرح بہت ساری صورتیں، ایک جو کلیئر کٹ آئی حدیث میں، ایک آدمی کے پاس 40 بکری ہے، ایک بکری دینا زکوٰۃ میں، اور ایک آدمی کے پاس 60 بکری ہے، وہ بھی ایک بکری دینا۔ اب یہ دونوں بات کرتے، بھئی دیکھو میرے تمہارے زکوٰۃ کو ملا دے تو 100 بکری ہوتی، لہٰذا 120 بکری رہے تو 2، میں بھی تم بھی دونوں بکری ملا دیں گے۔ وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے آتے نا، تم بولنا 100 بکری میری ہے، 1 بکری مانگیں گے لے کر چلے جائیں گے، بعد میں ہم لوگ 1 بکری کی قیمت نکال کے آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ یہ مال کی محبت
اللہ کو دھوکہ دینے کی خصلت ہمیشہ رہی ہے، کوئی بڑی بات، کوئی جدید بات نہیں۔ کیا مرحوم کے لیے ثواب کی نیت سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ختم قرآن کے بعد میٹھا وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے بخشنے کا مسئلہ کچھ علماء اس کو جائز بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب یہ قرآن پڑھنا بھی ایک نفل عبادت ہے، لہٰذا آپ یہ نفل عبادت مرحوم جو مر چکے ہیں ان کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ سے کہیں گے، دعا کریں گے، اللہ میں نے قرآن ختم کیا، میرے ماں باپ کو جو تو نے بلا لیا ان کو ثواب دے، ایسا سوچ لیں گے، ایسے اللہ سے دعا کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ صاحب قرآن پڑھنے کی بات کچھ لوگوں نے منع کیا، کچھ لوگوں نے اجازت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختم قرآن کے بعد میٹھا وغیرہ کھا سکتے ہیں کیا؟ 57ویں کے دن قرآن ختم کرتے میٹھا، کتنے لوگ خالی مٹھائی کے واسطے جاگتے 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 سوتے سوتے رہتے ہیں، جو ہی ٹائم آتا مٹھائی بیٹھنے کا پورے لوگ زندے ہو جاتے، جو مر گئے تھے تھوڑی دیر پہلے وہ خالی مٹھائی کی خوشبو سن کے ہی سب لوگ زندے ہو جاتے اور مٹھائی لے لیتے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے، جب بھی وہ قرآن ختم کرتے تو گھر والوں کو بلاتے، گھر والوں کو بلا کے کچھ بھی چھوٹا موٹا پکاتے اور سب بارے کھاتے، پھر اس کا دعا کرتے۔ یہ حضرت انس کے متعلق ایسے آیا، آپ قرآن ختم کرتے ہیں مسجد میں کہیں بھی اور میٹھا وغیرہ کھلانا چاہتے ہیں تو کھائیے کھلائیے، مگر اس کو ضروری نہیں سمجھ لینا، واجب نہیں سمجھ لینا۔ اگر کئی سال سے دیتا ہے مسجد میں بوندی دیتے آئے، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بوندی دینے نہیں ہوتا، یا کوئی مجبوری کی وجہ سے بوندی دینے نہیں ہوتا، تو یہ بولتے کیا بیوار سے لوگ ہیں بھائی، نماز قرآن بھی ختم ہوا، کیا بھی ان کو خوشی بھی نہیں، کیا بھی نہیں، دعوت بھی دی نہیں، میٹھا بھی کھلائی نہیں۔ بہت سارے لوگ گالی بھی دیتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا یہ ضروری ہے۔ ختم قرآن کے بعد کوئی مخصوص دعا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو چاہیں دعا کیجئے، ختم قرآن کے بعد اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ وہ جو ایک ایک پیج لکھتے ہیں نا وہ سب بدعت ہے، کوئی دعا نہیں ہے، آپ اپنی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ میں قرآن ختم کیا، اللہ میرے قرآن کے ختم کرنے کو قبول فرما، قیامت میں اس کا ثواب دے، ایسا آپ دعا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا بہتر ہے یا مسجد میں؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حرمین میں عید کی نماز ہوتی ہے، مسجد میں عید کی نماز مسجد میں ہوتی ہے۔ ہاں، عیدگاہ میں ہی ادا کرنا عید کی نماز۔ بارش ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، جگہ نہیں ہے عیدگاہ میں تو مسجد میں۔ مکہ اور مدینہ کی مسجد میں ہمیشہ آج تک بھی یہی ہے کہ جمعے کے دن ساری مسجدیں بند کر دیتے، ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوتا۔ مکے کی مسجد ہے نا اسی میں ہوتا، مدینہ کی مسجد ہے نا اسی میں ہوتا۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صاحب ختم قرآن کے بعد یہ عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھیں، وہی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ باقی حرم میں چونکہ سارے لوگ وہیں آتے ہیں، سارے مسجدیں بند کی جاتی ہیں، اس لیے وہیں آ کر نماز پڑھتے ہیں مسجد حرام میں۔ پھل وغیرہ بھی کیا مغرب کے بعد کھانے کی چیزوں کو ڈھکنا ہے چاہیے؟ پھل وغیرہ بھی ڈھکنا ہے، اگر کاٹ کے رکھیں پھل تو ڈھکنا ہے، کاٹ کے نہیں رکھے، ایسے ہی سیب آم وغیرہ ہے اس کو ڈھکنے کی ضرورت نہیں، کاٹ کے رکھیں تو اس کو ڈھک کے رکھنا چاہیے۔ اس کے اگر ہم کسی کی غیبت کیے ہوں تو کیا ان سے معافی مانگنی چاہیے؟ ہاں، ان سے معافی مانگنا، بھائی میں تمہاری غیبت کیا، تمہارے متعلق ایسا ایسا بولا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اگر معاف کر دیا تو قیامت میں آپ کا حساب آسان ہو جائے گا۔ غیبت کرنے کی عادت ہے، اس لیے جا کے معافی چاہ لینا چاہیے۔ اچھا، مسجد کے اندر قبر ہے تو کیا اس مسجد میں نماز جائز ہے؟ نہیں، جس مسجد کے باؤنڈری میں قبر ہے اس باؤنڈری میں مسجد ہے اور قبر ہے
تو اس باؤنڈری میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے جو قبرستان ہو۔ قبرستان ہے، بیچ میں نماز ہے۔ البتہ بعض جگہ ایک دم الگ کر کے رکھیں، کنارے لا کے وہ مسجد بنا کے رکھے ہیں اور پیچھے پورا وہ قبرستان بنا کے رکھے ہیں۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے جائز ہو جائے، ورنہ تو ہماری مسجدوں میں جائز نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں ولیمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے چاندی کا کیا نصاب ہے؟ 590 پر 5 گرام چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 595 590 پر 5 گرام، اتنی اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، اس کا نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے۔ لاک ڈاؤن میں ولیمہ کیسے کریں؟ ولیمہ جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو کھلائے، 2 آدمی کو کھلائے، 4 آدمی کو کھلائے، وہی ولیمہ ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ ولیمہ کا مطلب بکرا کاٹو، مرغی کاٹو، چکن 65 ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول جتنے ولیمے کیے اپنے بیویوں کے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ بکرا کاٹ کے کیے، ورنہ کسی بیوی کا ولیمہ آپ نہیں کیے بکرا وکرا کاٹ کے۔ ستو گھول کے ملا کے کھجور ستو سب ایک ایک مٹھی دے دے، لو بھی کھا لو، ایسے اللہ کے رسول کیے۔ تو ولیمہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ولیمہ بالکل آپ کر سکتے، 3 آدمی کو دعوت دو، 4 آدمی کو دعوت دو، 2 آدمی کو دعوت دو، 5 آدمی تک تو جمع ہو سکتے نا۔ 145 سیکشن ہوتے ہوئے بھی آپ 5 آدمی ایک جگہ جمع ہو سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو لہٰذا ولیمے میں 5 آدمی کو بلائیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج 3 آدمی کو بلائے، دوسرے دن گھر میں پکائے اور 3 آدمی کو بلائے، تیسرے دن گھر میں پکائے اور 3 آدمی کو بلائے۔ ایسا کیجیے آپ، جتنے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں 50-100 آدمی، تو ان سب کو ایسے 3 کر کے روزانہ بلا کے کھلا کے بھیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ولیمے کے اندر اسراف فضول خرچی نہیں ہونا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا، وہ تلنگانہ وغیرہ کے اندر حکومت یہ پابندی لگا رہی ہے کہ کسی بھی شادی میں 200 آدمی سے زیادہ نہیں رہنا، 100 آدمی لڑکے کے، 100 آدمی لڑکی کے، بس اتنے ہی رہنا۔ اور دوسرا قانون یہ بھی ہے 100 سے زیادہ نہیں رہنا، 50 اس سے زیادہ پکانا بھی نہیں، بلانا بھی نہیں، کھلانا بھی نہیں۔ ایسے حکومت میں، تلنگانہ کے حکومت میں ایسے قانون کے متعلق میں سنا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، باقی روزے جتنے اللہ تعالیٰ ان کے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا چہیتا محبوب بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔